बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस व्लॉग में कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करूंगा और एक वॉइस ऑफ जर्मनी की खबर है और वो है नवाज शरीफ साहब के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में और इसहाक डार साहब के बारे में। इन तीनों के बारे में वॉइस ऑफ जर्मनी की खबर है, हमारी खबर नहीं है। आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये इक़्तिदार के महल्लाती साजिशें जो होती हैं ये कितनी खतरनाक और खौफनाक होती हैं, जिसमें भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता और बीवी शौहर का नहीं होता, बीवी शौहर की नहीं होती, ये सब कुछ होता है। ये इस खबर में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा क्योंकि पिछले दिनों एक खबर चलवाई गई और चलवाई भी जनाबे मरियम औरंगजेब साहबा ने, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने यह खबर चलवाई और कह के चलवाई के इसहाक डार साहब के निगरान वजीर आजम होने पर इत्तेफाक हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इत्तेफाक कर लिया है। लाहौर से यह खबर चलवा दी गई और उसकी तरदीद इस्लामाबाद से करवा दी गई और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आई और उसने कहा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये पैगाम, ये खबर किसके लिए थी, ये अंदर की खबर जो है वो डिस्क्लोज क्यों की गई और ये इस तरीके से ब्रेक क्यों करवाई गई, ये एक राज है। ये इस राज से हम पर्दा उठाएंगे और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कहा जा रहा है कि जाती उम्रा की सोच और है, लंदन की सोच और है, मॉडल टाउन की सोच और है। शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, ये मुख्तलिफ कैंप्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। इसके बारे में एक खबर आपसे शेयर करूंगा। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं और हुक्मरान इत्तेहाद का खात्मा हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को कौन सूट करेगा, किसके साथ वो कंफर्टेबल फील करेगी और क्या मुस्लिम लीग नवाज के साथ करेगी या पीपल्स पार्टी के साथ करेगी? क्योंकि हो ये रहा है कि माजी करीब में चले जाएं, माजी करीब ही होता है 5-10 साल, इससे ज्यादा नहीं है। माजी करीब में 10 साल की तारीख देखें तो इन 10 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौज को क्या दिया, मेमोगेट दिया और उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप को मुरद इल्जाम ठहराया। नवाज शरीफ साहब ने क्या दिया, डाउन लीक्स दी और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद बॉम्बे हमले का जिम्मेदार करार दे दिया, यानी गैर मुल्की ज़राए अफराद। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ साहब का कुलभूषण जादेव के केस में कुलभूषण जादेव के वकील ने, भारत के वकील ने जो अपने हक में आर्गूमेंट्स दिए और पाकिस्तान के खिलाफ आर्गूमेंट्स दिए, उसमें नवाज शरीफ साहब की तकरीर और नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज का हवाला दिया गया और उनको बतौर सबूत पेश किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। ये तारीख है और इसमें पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कभी भी ना ही तो किसी फौजी क़यादत को और ना ही फौज को और ना ही किसी इदारे को मुर्द इल्जाम ठहराया, ना ही बुरा भला कहा, ना ही कोई उनको दुख पहुंचाया अपने 3.5 साल के दौरे इख्तदार में। और ये जानते बूझते हुए भी कि जनरल बाजवा उनके खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुन रहे हैं, उन्होंने इसके बावजूद उसको कुछ नहीं कहा और डायरी उठाई और चले गए और उनको इख्तदार से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जब उन्होंने एक पॉलिटिकल बैटल लड़ना थी और सियासी मैदान में आना था, तब वो मैदान में आए और उन्होंने जनरल बाजवा साहब की साजिशों के बारे में आगाह किया और इस बात की तस्दीक जनरल बाजवा साहब ने भी कर दी और वो खुद तस्लीम कर लिया कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है और अभी भी वो कहते हैं कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। और फिर उसके बाद डीलें भी करते रहे, इमरान खान साहब से भी डील करते रहे, नवाज शरीफ साहब से भी करते रहे, शहबाज शरीफ साहब से भी करते रहे एक्सटेंशन के लिए। लेकिन और जब फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, राना साहब, ख्वाजा साहब, यानी कि कौन कौन से नाम लिए जाएं, जवेद लतीफ़ साहब और एजाज सादिक साहब, उनके गालम गलोच का पूरा रिकॉर्ड है, धमकियों का रिकॉर्ड है। बहरहाल ये है मुस्लिम लीग नवाज और ये तो रीसेंट पास्ट की बता रहा हूँ और अगर बहुत दूर पीछे माजी बैद में चले जाएं तो वहां पे भी यही कुछ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेमो दिया और मेमोगेट, बहुत बड़ा मेमोगेट, और उसके बाद ईंट से ईंट बजाने की बातें की गई, ये सब कुछ किया गया और लेकिन और फिर उस दौरान एबटाबाद ऑपरेशन भी हुआ और बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारा कुछ होता रहा और फिर यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब को फांसी के फंदे तक भी ले जाने की कोशिश की गई और वो तबई मौत मरे, लेकिन इनका पूरा प्रोग्राम था कि फांसी के फंदे तक ही ले जाना चाहिए। तो ये है वो चीज़ें। इमरान खान साहब ने अभी तक ऐसी कोई लूज टॉक नहीं की और वो लड़ रहे हैं और वो दबंग तरीके से अपनी बात करते हैं, मुनाफिकत नहीं करते, जहाँ पे इख्तलाफ होता है वो कर देते हैं। ये जड़ें नहीं काटी इमरान खान साहब ने, ना फौज की काटी, ना जुडिशरी की काटी, ना किसी जज की काटी, ना किसी जर्नैल की काटी, ना किसी मीडिया पर्सन की काटी, जड़ें नहीं काटी उन्होंने।
انہوں نے جڑیں کاٹی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب جانے سے پہلے پہلے اقتدار ختم ہو رہا ہے، اور اقتدار کا دیا گل ہونے سے پہلے پہلے مسلم لیگ نواز بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نواز بھی آ کے بتا رہی ہے کہ جناب بھی ہم نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کام کس نے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ہم نے نہیں کیا. اب کچھ عرصہ پہلے تک مریم اورنگزیب صاحبہ عمران ریاض خان کے بارے میں کہتی تھیں وہ تو ایک صحافی نہیں ہے، ہم تو اس کو صحافی نہیں مانتے، یہ نون لیگ کے وزراء کہتے تھے، اور کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو صحافی نہیں مانتے، یہ صحافی ہے نہیں، یہ تو یوٹیوبر ہے. اور خواہ وہ کوئی اٹھا کے لے گیا، کوئی مار دیا، خدا نخواستہ جس حالت میں بھی ہے، ہمیں کیا، یہ ان کی ڈٹھائی کا یہ عالم تھا. اب آج کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹسٹ سنیے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور یہ دانستہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ نادانستگی میں نہیں ہو رہی. یہ اب اپنا سلیٹ جو ہے وہ کلین کر رہے ہیں، اور اپنے دامن پہ لگے ہوئے دھبے کو دھو رہے ہیں. اور الزام یہ میں خاص طور پہ کہوں گا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر وہ ضرور سنیں یہ، اور ہمارے آئی ایس آئی کے لوگ بھی ضرور سنیں، جی ایچ کیو بھی ضرور سنیں کہ وہ یہ سب کچھ کیا کہیں، باریک واردات ڈال رہی ہیں کہ عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تو سنیے ذرا غور سے سنیے. سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود پریس فریڈم کی ہم بات کرتے ہیں، ایک صحافی ہے، جس طرح کبھی اس کے طرز صحافت سے اختلاف ہو سکتا ہے عمران ریاض کے، مگر وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے لاپتہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں مجھے جب پہلے کیونکہ کنسرن تھا، اور صحافی کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈفرینسیشن میں اس پہ تنقید بھی ہوئی جب میں نے یہ کہا کہ ناٹ عمران ریاض، لیکن صحافیوں کو آلسو دے نیڈ ٹو ڈرا اے لائن. پوری دنیا میں یہ ہے کہ کون سی ٹرانسپیرنٹ ہے، کون سی نیوٹرلٹی ہے، کون سی انڈیپینڈنس آف جرنلزم ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی. جب صحافی سائڈ لے لینا، جو بھی صحافی ہو، چاہے اس کی کوئی ایسا عمل، میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی عمران ریاض صاحب کے اس پہ، میں پہلے آپ کو اس میں ڈفرینشیٹ کر دوں. میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہی ہوں آف جرنلزم، اور آپ سے بہتر کسی کو نہیں پتا. آپ کی پوری اس ٹچ میں زندگی گزر گئی ہے، اور آپ پورے ڈفرنٹ ادوار سے گزری ہیں. میں نے وہ ادوار نہیں دیکھے جو آپ نے دیکھے. جب میری والدہ ہیں، جی بالکل خالہ تھی، پورا ہم نے دور آپ لوگوں نے دیکھا. مشرف کا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ عمران ریاض دیکھیے آپ سے توقعات زیادہ. آج ایک صحافی ہے، کل دوسرا صحافی، کل مطیع اللہ جان تھا، آج بالکل عمران ریاض. میں نے فوری طور پر میں نے جب یہ شروع کی بات تھی، میں نے یہاں پولیس ایجنسیز جہاں تک میری رسائی تھی ایز این انفارمیشن منسٹر، اس کے بعد میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کی. پھر میں نے کچھ دیر آئی جی، انہوں نے کہا جی لاہور میں ہے، پھر کسی نے کہا پشاور میں ہے، پھر کسی نے کہا کہ جی انہوں نے آپ کہہ دیا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں، سب نے لکھ کے دے دیا کورٹس میں کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. ایوری بڈی. تب بھی میں نے یہ کہا کہ پتا کرائیں اگر کسٹڈی میں بندہ کدھر ہے، یہ تو پتا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک پورا پھر وہ کورٹ میں کیس چلا گیا. پھر جا کے آئی جی نے پنجاب میں جا کے جج صاحب کو بتایا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. یہاں ان کی وہ آ رہے ہیں کوآرڈینیٹس آ رہے ہیں جی آئی ایس میپنگ کے ذریعے کہ وہ کدھر موجود ہے. پھر انہوں نے جا کے جج صاحب کو کچھ بتایا. تو جب جج صاحب کو انہوں نے بتا دیا تو میں نے کہا اس پہ کوئی ججمنٹ بھی نہیں آئی، اس میں فردر کوئی وہ بھی نہیں ہوئی. تو مے بی ناؤ دے نو ویئر ہی از، اینڈ وہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا. میں نے شروع سے اس معاملے کو دیکھا ہے. وہ کیا کرتے رہے عمران ریاض صاحب، لیکن ایک شہری ہے، جرنلسٹ بھی چھوڑ، ہر ایک شہری ہے، اس کا لاپتہ ہے، وہ اس کو پتا کرانا ہماری ساری سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اسی تناظر میں نے یہ سارا، یہ بہت امپورٹنٹ بات. یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ساروں کو پتہ کیا، آئی جی کو پتہ کیا، آئی جی خیبر پختونخوا کو پتہ کیا، جیل والوں سے پتہ کیا، تو مجھے تو نہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں تو ان کے ویئر اباؤٹس میں. پھر آئی جی پنجاب نے جج صاحب کو جا کے کچھ بتایا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اور جج صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. یعنی اب ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں کہوں گا آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ خود ہی کر لیں کہ اس کے پیچھے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کرنے جا رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، اور کس کو چارج شیٹ کر رہی ہیں. ہم کچھ نہیں کہیں گے. اب ایک اور کام سنیے. عمران ریاض خان کے بعد عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات و نشریات وفاقی عاصمہ شیرازی صاحب کا پروگرام ہے. اب ذرا وہ سنیے کہ یہ پابندی کس نے لگائی ہے اور کیسے لگائی ہے، اور انہوں نے نام لیا اور ان کا نام میوٹ کر دیا گیا، اور سنیے ذرا کیا لیا. میں نے یہ تو نہیں چلے گا ابھی آپ ہی لے لیں. میں تو کہتی ہوں دیکھیں نا یہ وہ 2000 چیئرمین یہ تو آئے نا، آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے نہیں تو میں اسی لیے نا قسم سے جو میں نے بھگتا ہے نا، اور میری پارٹی اور میرے قائدین نے بھگتا ہے، یہ اس کے تناظر میں بل تھا. میں آنیسٹلی آپ اگر میں نے کسی فرد کے لیے بل بنانا ہوتا نا، اگر میں یہ ڈفرینسیشن، آپ نے عمران خان کا نام
ہمیں لیکن یہ تو نہیں چلے گا ابھی ابھی بیپ لگ جائے گا آپ ہی لے لیں میں تو کہتی ہوں دیکھیں نا یہ تو یہ دیکھیں نا اب آپ لوگوں کے دور میں کیسے ہوگا نہیں نواز شریف صاحب کے نہیں چلا سکتے آپ مجھے بتا دیں کہ پیمرا کا کوئی مجھے ابھی اگلے 10 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں پیمرا کا کوئی مجھے دکھائیں شو کاز یا بیننگ نہیں پھر کیوں لے رہے چینلز آپ بتائیں مجھے کیوں نہیں لے رہے آپ کو نہیں پتا ہے اگر آپ کے ساتھ نہیں پتا فیصلے صاحب میں لیتی دیکھیں نا آپ فیصلے اگر کہیں اور ہوں گے میں نہیں کرے پیمرا نہیں کرے گا میں پیمرا کی بھی وہ نہیں ہوں پیمرا از این آٹونومس باڈی آٹونومس میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر وہ میں کہوں کہ جی عمران کو بین کر دیں یا فلانے کو بین کر دیا انہوں نے کر دیا ہے کسی پروگرام کو بین یا کسی کو آٹونومس باڈی مگر وزیر اطلاعات کہہ رہی ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ہم نام لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم لے گئے تو وہ نام نہیں چلتا آپ کے کہنے سے پہلے حامد میر صاحب کے شعبے میں نے لیا ہے وہ بھی اس طرح کی کوئی گفتگو کر رہے تھے ان کو اگر میں یہ کہوں نا یہ نہیں وہاں پہ چلا ہے یہ میں کہوں نا کہ پیمرا نے کیا ہوگا تو مجھے حامد میر صاحب حامد بھائی کہتے ہیں کہ آپ کیسے پیمرا کو کہہ سکتی ہیں آپ پیمرا کی بات کیوں کر رہی ہیں تو میں تو پیمرا کی بات نہیں کر رہی پیمرا نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ نام نہ لیں ہمارے سامنے تو ایسی چیز نہیں ہے مگر ہم نام نہیں لیتے میں وہاں تک یہی تو میرا سوال ہے کہ ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں نام لینے کی اجازت آپ کی طرف سے ہے اجازت کہیں اور سے نہیں ہے پھر اس کا جواب تو میں ہی دوں گی نا سر میڈم ان کا جواب کون دے گا ان کا نام ہم نہیں لے سکتے جو میرے اختیار میں ہے اس کے مطابق میں نے یہ قانون بدلا ہے اس کالے قانون ایگزسٹنگ کو میں نے ڈیموکریٹک کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ اورینٹ کیا تمام انٹرنیشنل ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے کیا یورپین کمیشن کے اس کو دیکھتے ہوئے کیا ایک پوری دنیا کا جائزہ لے کر ان ڈیفینیشنز کا ریگولیٹرز کا اور اس کے بعد میں نے یہ بل بنایا اگر یہ کچھ چند لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختیار اسی طرح پیمرا کے ساتھ رہے اسی طرح پروگرامز بین ہوتے رہیں سسپینڈ ہوتے رہیں تو یہ جانے سے پہلے یہ اپنا سلیٹ جو ہے وہ کلین کر رہے ہیں اور اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان پہ ہم نے پابندی نہیں لگائی جنہوں نے لگائی آپ ان سے پوچھیں ہم ان کا نام بھی نہیں بتا سکتے یہ عاصمہ شرازی صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ یہ ایک ہی پروگرام ہے دو گفتگو ہیں میں نے آپ کو سنائی تو اس لیے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو خبر تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں خاص طور پہ پچھلے دنوں اناؤنسمنٹ ہوئی جناب اسحاق ڈار صاحب کی تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسے واپس ہو گئی تو وائس آف جرمنی یہ کہتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب اپنے طور پہ یہ سارا کچھ سیٹل ڈاؤن کر چکے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے نگراں وزیر اعظم اور ان کی شدید ترین خواہش تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نگراں وزیر اعظم بنے لیکن ہوا یہ کہ یہ وائس آف جرمنی اس بات کو انکشاف کر رہا ہے ہوا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب کے کیمپ کو پتہ چلا کہ اسحاق ڈار صاحب نگراں وزیر اعظم ہوں گے اور اس کے بعد اگلی جو منزل ہوگی اگلا سیاسی منظرنامہ ہوگا اس میں وہ خود بھی آؤٹ ہو جائیں گے لہٰذا یہ شہباز شریف صاحب کے کیمپ نے شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا اور اسحاق ڈار صاحب کا نام پہلے انہوں نے دلوایا اور کس سے دلوایا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کے ذریعے دلوایا اور ایک شوشہ چھوڑا اور ان کو متنازع کر دیا اور قبل از وقت اس کو ڈسکلوز کر دیا اور اس کے بعد وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے ان کا نام اور اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب جو سوچ رہے تھے باہر بیٹھے وہ فلاپ ہو گیا اس لیے نواز شریف صاحب نے کیونکہ نگراں حکومت اسحاق ڈار صاحب ہوتے تو نواز شریف صاحب کی واپسی 100% یقینی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا نواز شریف صاحب یورپ چلے گئے ہیں اور وہ انتظار کریں گے اچھے وقت کا کیونکہ شبہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آئے تو انہیں جیل جانا پڑے گا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ چوپٹ راج ہو گیا یہی کام پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ اپنی صفائیاں دے رہی ہے کہ یہ نئی قانون سازی جو ہے ہم نے نہیں کی بلکہ ہم سے کروائی گئی ہے تو جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ یہ باتیں غور سے سن لیں اور ہو سکے تو اس کو ذرا دیکھ بھی لیں اجازت دیجیے اللہ حافظ